बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यह है नई सुबह वेब रेडियो। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान मोहम्मद अरसलान। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा मेजबानों की कहानी उमर और अरसलान की ज़बानी। एक बार फिर एक नए मेजबान की कहानी लेकर मैं और मेरे साथ मेरे साथी आरजे मोहम्मद उमर, हम दोनों हाजिर हो चुके हैं आपकी खिदमत में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए खुशामदीद कहते हैं हमारे साथी आरजे उमर भाई को भी, और उनकी आवाज़ भी आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? वालेकुम अस्सलाम अरसलान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ कि आप भी बिल्कुल मेरी तरह फिट फाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी जिंदगानी को। और नए साल का आगाज है और आपने ये नए साल का आगाज हमारे साथ किया, बहुत आपने एंजॉय किया होगा। हमने भी आपके साथ को बहुत एंजॉय किया। एक लाइव ट्रांसमिशन आपने सुनी, हम तमाम ही आरजेस आपके साथ मौजूद थे और आज ये प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हो चुके हैं। बहुत सी बातें आपसे करनी है, एक मेजबान की कहानी आपको सुनानी है, लेकिन बातें इतनी ज्यादा हैं कि अभी बातें करने की गुंजाइश नहीं है। तो फौरन से ब्रेक पर जाते हैं, लौट कर आएंगे तो उसके बाद आपको बताएंगे कि आज कौन से मेजबान हैं जिनके मुतालिक हमने बातचीत करनी है। लेकिन ब्रेक मैं नहीं लूंगा, बल्कि कौन लेगा? ब्रेक लूंगा मैं उमर भाई, मैं ब्रेक लूंगा और म्यूजिकल ब्रेक की तरफ जाते हैं और एक बार फिर वापस आते हैं और हमारे सामीन को बताते हैं कि आज कौन से मेजबान की कहानी हम सुनाने जा रहे हैं। सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। तो एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको नई सुबह वेब रेडियो पर। मेजबानों की कहानी उमर और अरसलान की ज़बानी है प्रोग्राम का नाम। मैं हूं मोहम्मद अरसलान, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उमर। और अब आपको हम ये बता देते हैं सामीन, मेजबान की तरफ आने से पहले, कि आप हमारे प्रोग्राम को सुन कैसे सकते हैं। आप हमारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं नई सुबह.org/रेडियो पर जाइए और वहां पर आपको प्ले बटन मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए। वहां पर हमारा प्रोग्राम का नाम भी लिखा हुआ होगा। अगर आपने हमारे प्रोग्राम को सुनना है या किसी और भी प्रोग्राम को सुनना है तो भी आपको वहां पर प्ले बटन मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए और वहां पर जाकर हमारे नई सुबह वेब रेडियो की लाइव ट्रांसमिशन आप सुन सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। फीडबैक देने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। व्हाट्सएप पर जाइए, हमारा नंबर है 033086000072, यानी 033086000072। यहाँ पर आप जाकर वॉइस मैसेजेस और टेक्स्ट मैसेजेस, इन दोनों सूरतों में अपने पैगामात को हम तक पहुंचा सकते हैं। चाहे आपको हमारा शो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, दरमियाना लग रहा है, जो भी आपकी राय है आप हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा www.facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट हमारा फेसबुक पेज है, वहां पर भी आप हमारे शो के बारे में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। एक बात ज़हन में रहे सामीन, कि जब भी जिस भी शो के बारे में अपनी राय का इजहार कीजिए, नाम जरूर बताइए कि आप कौन से शो के बारे में राय का इजहार कर रहे हैं, और अपना नाम भी जरूर बताइए कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन से इलाके से बात कर रहे हैं, ये भी जरूर बताइए। मैंने सबक सही याद किया है उमर भाई? जी हाँ अरसलान, लिसनर सोच रहे होंगे कि क्या उमर यहाँ मौजूद भी है या नहीं है। मैं तो यहाँ पर मौजूद हूँ। आज हमारे पास टॉपिक कौन सा मौजूद है, ये काइंडली अनाउंस कीजिए। जी, टॉपिक हमारे पास बड़ा शानदार है, मेजबान हमारे पास बड़े शानदार हैं। आपने कई टेलीविजन चैनल्स पर देख चुके हैं, कई सूरतों में, कई शक्लों में देख चुके हैं। एज अ तज्जिया निगार भी आप उन्हें देख चुके हैं, एज अ मेजबान भी आप उन्हें देख चुके हैं। आपके, हमारे, हम सबके पसंदीदा आफताब इकबाल साहब। जी हाँ, आज का शो हम करने वाले हैं मोहतरम आफताब इकबाल साहब पे, जिनको आप बतौर सहाफ़ी भी जानते हैं। बहुत जबरदस्त एंकर हैं, बहुत जबरदस्त होस्ट हैं और बड़े ही अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं, बड़े ही अच्छे डायरेक्टर हैं। क्या कमाल शख्सियत के मालिक हैं। मज़ाह निगार भी आप उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि कॉमेडी के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छे शोज डिज़ाइन किए और बड़ी कामयाबी से उन शोज को आगे लेकर चले। तो आज हम डिस्कस करेंगे आफताब इकबाल को। और अरसलान जानते हैं कि हमारा क्या स्टाइल है, हम तो भाई बचपन से शुरू होते हैं, है ना अरसलान? जी बिल्कुल, बचपन से शुरू होते हैं और फिर 55 तक आते हैं और हमारे सामीन को तमाम मेजबानों की कहानी जो है वो सुनाते हैं। जी हाँ, और हमारी ये रिवायत रही है कि जो चीज़ें उनके मुतालिक आप जानते हैं उन पर फोकस करने की बजाय ऐसी चीज़ें बताई जाएं कि जिनके मुतालिक आप कुछ कम जानते हैं। तो आइए आगाज करते हैं आफताब इकबाल साहब की कहानी, जो कि हमें आपको सुनानी है। और उसमें यह है कि आफताब इकबाल के बचपन को अगर हम देखें तो वो बहुत पढ़ाकू थे, लेकिन एक मसला था
وہ کیا؟ وہ یہ تھا کہ وہ پڑھتے تو تھے لیکن ٹیکسٹ بک نہیں پڑھتے تھے، یعنی جو ان کا تعلیمی نصاب تھا وہ اس کو پڑھنا اپنی توہین سمجھتے تھے، اس کے علاوہ انہیں جو مل جائے وہ پڑھ لیتے تھے، کیونکہ آفتاب اقبال کی پیدائش ایک پاکستان کے بڑے مشہور و معروف شاعر ظفر اقبال صاحب کے گھر میں ہوئی تھی، اس لیے کتابوں کا تو وہاں انبار تھا، بہت سی کتابیں موجود رہتی تھیں، بلکہ شعراء حضرات بھی وہاں آتے تھے، ان سے ملنا جلنا بھی، تو اس لیے لٹریچر کے ساتھ بڑا ایک اچھا تعلق آفتاب اقبال کا تھا۔ یعنی جب وہ بچے تھے تو کہانیاں پڑھتے تھے، آہستہ آہستہ وہ افسانے پڑھنے لگے، پھر شاعری بھی پڑھنے لگے، حتیٰ کہ شاعری کا شوق ہو گیا آفتاب اقبال کو، اور انہوں نے سیراب کے نام سے اپنا ایک مجموعہ لکھنا شروع کر دیا۔ لیکن یاد رہے کہ آفتاب اقبال شاعری لکھتے تھے، کرتے نہیں تھے، کیونکہ ان کے والد جو کہ خود ایک شاعر تھے، انہوں نے انہیں بتایا کہ شاعر یا تو ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اچھا شاعر ہے کوئی برا شاعر ہے، شاعر ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا ہے، اور تم شاعر نہیں بن سکتے، تم شعر سمجھ لو، یہی بڑی بات ہے۔ لیکن آفتاب اقبال کہتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اشعار لکھوں گا کیونکہ میں ایک شاعر کا بیٹا ہوں۔ تو اس لیے آفتاب اقبال شاعری لکھتے رہے، اور ان کو بہت زیادہ عشق بھی ہو جاتے تھے اپنے لڑکپن میں، اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ عشق ہوگا تبھی شاعری اچھی ہوگی، لیکن ان کو ان دونوں ہی چیزوں میں کوئی خاص کامیابی نہ ملی۔ جب کبھی وہ اشعار لکھتے تو اپنے چھوٹے بھائی کو پہلے تو بہلا پھسلا کر بٹھا لیتے اور کچھ اشعار سناتے، لیکن بعد میں جب وہ بھائی بھی اکتا جاتا تو پھر اس کو پکڑ کے، بلکہ میں کہوں گا کہ جکڑ کے جب اس کو اشعار سناتے، وہ چیختا چلاتا اپنا احتجاج ریکارڈ کراتا۔ جب یہ بات ان کے والد صاحب کے پاس پہنچتی تو وہ بھی اس پر کافی سخت ریاکشن دیتے آفتاب اقبال کو۔ آخرکار 8ویں جماعت میں جا کر آفتاب اقبال صاحب کو یہ اندازہ ہو گیا کہ شاعری ان کے بس کا روگ نہیں ہے، ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ خیر 8ویں جماعت کا ذکر ہوا تو مجھے کچھ یاد آ گیا، یعنی جو اسکول ہوتے ہیں اس میں جو میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں زیادہ تر ان کی کرکٹ ٹیم کی قیادت وہی کرتے ہیں، لیکن آفتاب اقبال وہ شخصیت ہے کہ جن کو 8ویں جماعت میں ہی اپنے اسکول کی ٹیم کی قیادت مل گئی تھی۔ یاد رہے کہ آفتاب اقبال جیسے کہ آپ کو بتایا کہ وہ زیادہ ٹیکسٹ بک پہ فوکس نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کی ریپوٹیشن اسکول میں کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، بلکہ ایک تو وہ لڑاکا مشہور تھے، یعنی وہ بچہ جو بہت جھگڑالو ہے، دوسری ان کی شہرت تھی کہ وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، بہت اچھے وہ ایتھلیٹ تھے، اس کے علاوہ ٹینس بھی کھیلتے تھے، بہت سی انڈور گیمز بھی کھیلتے تھے آفتاب اقبال، تو یوں انہوں نے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھا ہوا تھا، اور یہ تھا کہ اسکول میں وہ کافی مشہور تھے کہ کافی جھگڑالو ہیں۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ آفتاب اقبال جو ہے وہ کرکٹ ٹیم کی قیادت کرتے تھے، اور 9th کلاس میں جا کر تو وہ کافی اسٹرانگ کیپٹن بن گئے تھے۔ آفتاب اقبال صاحب کا بچپن جو ہے وہ اتنا زیادہ بتانے لائق نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت سے مقامات پر اس کا ذکر نہیں کرتے، لیکن ہم نے کچھ ریسرچ کی کہ جہاں وہ بتا رہے تھے وہاں سے پھر ہم نے کانٹینٹ اٹھا لیا جو کہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ تو آفتاب اقبال صاحب جب اسکول پڑھتے تھے تو اس وقت گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا کہ ہر اسکول میں الیکشنز ہوں گے، اس کے بعد چیف پریفیکٹ سلیکٹ کیا جائے گا ہر اسکول کا۔ تو آفتاب اقبال سمجھتے تھے کہ ان کی بڑی شہرت ہے، وہ بہت پاپولر ہے اسکول میں، اصل میں ان کے سامنے کوئی ڈر کے مارے بولتا نہیں تھا، تو انہوں نے بھی الیکشنز لڑنے کا فیصلہ کیا کہ میں بھی الیکشن لڑوں گا۔ جب وہ کسی کے پاس بھی جاتے کہ مجھے ووٹ کاسٹ کرو، تو باقی اسٹوڈنٹس ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے تو دیگر جو پارٹیسپینٹ ہیں اس الیکشنز کے ان سے وعدہ کر لیا ہے، ہم آپ کو تو ووٹ نہیں دے سکتے۔ آفتاب اقبال کی طبیعت سے تو آپ آشنا ہی ہیں، ووٹ مانگنے جاتے اور وہاں لڑ کر آ جاتے کہ چلو رہنا تو تم نے اسکول میں ہی ہے نا، دیکھ لوں گا میں تمہیں۔ تو یہ حالات تھے آفتاب اقبال کے۔ نہیں، انہوں نے جو ازیوم کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ کم از کم بھی 100-150 ووٹوں سے جیتیں گے، لیکن بامشکل تمام 32 ووٹ سے انہیں یہ کامیابی حاصل ہوئی، اور یوں آفتاب اقبال کی تعلیم کا یہ سفر جاری رہا۔ آفتاب اقبال یعنی ٹاپ تو کرتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو باٹم ہوتا تھا وہاں سے جو سب سے کم نمبر حاصل کرنے والے 2-3 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان میں آفتاب اقبال کا شمار ہوتا تھا۔ ہاں ہسٹری میں وہ بہت اچھے تھے، لیکن اس کے علاوہ وہ کافی اسٹرگل کر رہے ہوتے تھے۔ یعنی جب انہوں نے میٹرک کلیئر کیا تو کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ کیا پرسنٹیج ہے، کیا نمبرز ہیں، لوگ اسی پر ہی حیرت میں مبتلا تھے کہ یہ پاس ہو گئے، واہ یہ تو پاس ہو گئے، اور ان کی فیملی نے بھی بہت انجوائے کیا، بلکہ پورا علاقہ اس پر حیرت زدہ تھا اور خوش بھی تھا کہ آفتاب اقبال نے پہلے ہی حلے میں میٹرک کلیئر کر لیا۔ جیسی آپ صورتحال بتا رہے ہیں اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ لوگ ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ تو پکا فیل ہوگا بھائی۔ ہو سکتا ہے، کیونکہ آفتاب اقبال نے کافی جو ہے وہ
دشمنیاں پال رکھی تھی قسم کی, سمجھ لیجیے اپنے خاندان میں, اس چکر میں کہ وہ ہمیشہ سے ہی بڑے تند و تیز جملے بولتے تھے اور جگت مارنے سے باز نہیں آتے تھے. بھلے اگلے کو اچھا لگے یا برا لگے, لیکن آفتاب اقبال کے ذہن میں جو جملہ آ جائے وہ بول دیا کرتے ہوتے تھے. اس کی وجہ سے ان کے تعلقات اپنے باقی رشتہ داروں کے ساتھ کچھ زیادہ اچھے بھی نہیں تھے. اور پھر آفتاب اقبال کو لگتا تھا کہ میٹرک تو کلیئر کر لیا, لیکن گورنمنٹ کالج تو میں نہیں جا سکتا, کیونکہ باقی ان کے تمام تر رشتہ دار جو ہیں وہ ہر تیسرا شخص ان کے خاندان کے گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا. تو آفتاب اقبال کو لگتا تھا کہ میں تو نہیں جا سکتا. تو اس پر وہ پھر یہ سوچتے تھے کہ اب گورنمنٹ کالج کا تو وہ اسٹینڈرڈ ہی نہیں رہا, اب ایف سی کالج زیادہ اچھا ہے, وہ لبرل بھی ہے. گورنمنٹ کالج میں وہ تو کچھ زمانے اچھے تھے جب علامہ اقبال پڑھ گئے, پطرس بخاری وہاں سے پڑھ گئے, فیض احمد فیض پڑھ گئے وہاں سے, اب تو ایسے حالات میرا نہیں خیال. تو اس طرح سے وہ سوچتے تھے. لیکن ان کے والد صاحب نے کہا کہ تمہاری ایک خاصیت ہے کہ تم بحث بڑی اچھی کرتے ہو, تو کیوں نہ ڈیبیٹ کے کوٹا پر ٹرائی کرو, تم بڑے اچھے ڈیبیٹر ہو. آفتاب اقبال نے کہا چلیں آپ کہتے ہیں تو ٹرائی کر لیتا ہوں, مجھے کامیابی کے چانسز تو نہیں لگتے. لیکن آفتاب اقبال وہاں گئے, انہوں نے انگلش ڈیبیٹ میں ٹرائی کی, انہوں نے اردو ڈیبیٹ میں ٹرائی کی. وہاں سے انہوں نے اپنی والدہ تک یہ پیغام پہنچایا کہ میں نے اتنی محنت جو کر رکھی ہے کرکٹ کے حوالے سے, تو یہاں میں کرکٹ میں بھی ٹرائی کرنا چاہتا ہوں کہ شاید میری یہاں سلیکشن ہو جائے گورنمنٹ کالج میں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس کٹ نہیں ہے. اس پہ ان کی والدہ نے کہا کہ میں وہاں پہنچتی ہوں اور تمہیں وہاں سے کٹ بھی لے کر دوں گی. تو اکاڑا سے تعلق ہے آفتاب اقبال کا, وہاں سے ان کی والدہ نے ٹریول کیا, وہ لاہور آئی, انہوں نے کٹ بھی لے کر دی اور ٹرائل میں بھی آفتاب اقبال کے ساتھ ہی رہی. اس کے علاوہ آفتاب اقبال نے میوزک میں بھی ٹرائی کیا, شاید یہاں پہ کامیابی ہو جائے. تو آفتاب اقبال صاحب سبھی میں سلیکٹ ہو گئے, یعنی انگلش ڈیبیٹ میں وہ سلیکٹ ہو گئے, اسی طرح سے اردو ڈیبیٹ میں وہ سلیکٹ ہو گئے. پنجابی کے لیے انہوں نے اٹیمپٹ بھی نہیں کی تھی, وگرنہ وہاں بھی وہ سلیکٹ ہو جاتے. کرکٹ میں بھی وہ سلیکٹ ہو گئے اور میوزک میں بھی انہیں شارٹ لسٹ کر لیا گیا تھا, لیکن جب فائنل کال انہیں ملی تو اس پر وہ گئے ہی نہیں, کیونکہ ان کی سلیکشن پہلے ہی ہو گئی تھی. تو یوں آفتاب اقبال کے گورنمنٹ کالج سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا. جب ان کی یہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو آفتاب اقبال صاحب کو کس بنیاد پر جو ہے وہ جگہ دی گئی, کیونکہ سلیکٹ تو وہ سب میں ہی ہو گئے تھے؟ یقیناً ڈیبیٹ میں ہی انہوں نے رکھا ہوگا, اور ہو سکتا ہے انگلش ڈیبیٹ میں, یہ تو مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کہاں سے, لیکن سلیکشن ان کی واقعی ایک سے زیادہ فیلڈز میں ہو گئی تھی آفتاب اقبال صاحب کی. لیکن وہاں جا کر بھی ان کی پروفیسر صاحبان سے بنتی نہیں تھی, اکثر لڑ جھگڑ بیٹھتے تھے, جس کی وجہ سے ایک مرتبہ انہیں کالج سے نکال بھی دیا گیا, لیکن دوبارہ ان کی واپسی ہوئی. وہ سینئرز کی بہت عزت کرتے تھے. یعنی آفتاب اقبال کہتے ہیں کہ احمد فراز جو کہ ان کے چچا کی عمر کے تھے, یعنی وہ کہتے ہیں احمد فراز صاحب کی ہے تو میرا بھتیجا لیکن میرا دوست بن گیا ہے. یعنی احمد فراز ہوں یا اسی طرح سے حنیف رامے ہوں, ان سے آفتاب اقبال کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی اور سینئرز کی بہت عزت کرتے تھے. یعنی انہیں پتا ہوتا تھا کالج میں کہ کل کس کا فائنل ہے, کل کس کی پریزنٹیشن ہے, یا کس کا سی ایس ایس کا امتحان ہونے والا ہے. یعنی وہ اپنے سینئرز کو ایک تو ٹی اور کافی پہنچاتے تھے رات میں کہ کہیں وہ سو ہی نہ جائیں جس کسی نے تیاری کرنی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی سو بھی جاتا تھا تو یہ انہیں جگہ آتے تھے کہ تیاری کریں, یا کسی نے الارم لگایا ہے اور وہ انہیں بتا دیتا تھا کہ اگر میں اس الارم کے مطابق جاگ نہ سکوں تو مجھے اٹھا دینا. تو یہ آفتاب اقبال وہاں پہ ذمہ داریاں نبھاتے ہوتے تھے. یعنی وہ آفتاب اقبال کے جنہیں ایک موقع پر کالج سے نکال دیا گیا تھا, لیکن بعد میں یہ موقع بھی آیا کہ آفتاب اقبال وہاں کے چیف پریفیکٹ بن گئے. اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ نامینیشن ہی ہوتی ہے, یہاں پہ الیکشنز تو نہیں ہوتے, لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا اسٹوڈنٹ ہے کہ جس نے فرسٹ ایئر سے لے کر اور سکستھ ایئر تک یہیں سے تعلیم حاصل کی ہے. تو اس طرح سے میرٹ پر اترتے تھے اور ان کی ریکمنڈیشن بھی آئی. تو یوں آفتاب اقبال نے پھر چیف پریفیکٹ کی ذمہ داریاں بھی انجام دی. یعنی یہ کوئی کیبنٹ کے ممبر نہیں تھے بلکہ چیف پریفیکٹ تھے, جس کے پاس کافی اختیارات ہوتے ہیں. یعنی وہ کسی کے ایڈمیشن کے لیے بھی ریکمنڈیشن دے سکتا ہے, اتنے اختیارات اس شخصیت کے پاس ہوتے ہیں. تو یوں آفتاب اقبال اپنی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے تھے. پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ امریکہ گئے. امریکہ میں پھر انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ جی ہاں, امریکہ جب وہ گئے تو میڈیا پڑھ رہے تھے اور اس میں آفتاب اقبال ہو اور کوئی شغل میلہ نہ ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو ہوا کچھ یوں کہ ان کے کپڑے بھی انہیں پریس ہوئے ملتے تھے, ان کے دوست کرتے تھے, ان کے شوز بھی انہیں پالش کر کے دیے جاتے تھے, حتیٰ کہ جو کھانا وہ کھاتے تھے وہ برتن بھی ان کے دوست جو ہے وہ دھوتے تھے. ایسے ایک دو دوست ہم کو بھی دلا دیں. نہیں بھائی, آپ کو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہنر سیکھنا پڑے گا نا. آفتاب اقبال صاحب کے پاس کمال یہ تھا کہ وہ کھانا بنا لیتے تھے, اب باقی سارے جو ہے وہ کھانا نہیں بنا سکتے تھے. اسی لیے ان کی اتنی خدمت کی جاتی تھی. جی ہاں, اس لیے ان کی اتنی خدمت کی جاتی تھی کہ بھائی اگر آپ کو کھانا چاہیے تو پھر میرے باقی تمام کام آپ کریں تو تب کھانا آپ کو مل جائے گا.
تو یوں آفتاب اقبال نے امریکہ میں وقت گزارا اور اس کے بعد وہ وہاں سے واپس لوٹے اور آتے ہی انہوں نے مقابلے کا امتحان دیا. اچھا، ایک تو مضامین ہے جن میں وہ کچھ مشکلات کا شکار ہوتے تھے. ایک جس کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ ہے پاکستان افیئرز. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سلیبس ہے اس میں جو تاریخ بتائی گئی ہے یہ تو درست نہیں ہے, یہ تو 2 نمبر تاریخ ہے. اصل تاریخ تو مجھے معلوم ہے. وہ اس کے مطابق جواب لکھ کر آتے تھے لیکن اس کے مطابق پاس نہیں ہو پاتے تھے. یعنی آفتاب اقبال کہتے ہیں کہ انہیں ہمیشہ سے ہی ویسے امتحان دینا نہیں آیا ہے. یعنی انہیں یہ پسند ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ کو 3 گھنٹے دیے جائیں اور 5 سوالات دیے جائیں کہ ان کے جوابات لکھیے. آپ ایک سوال کیوں نہیں دیتے کہ 5 گھنٹے ہیں, ایک سوال ہے اس پر لکھیے, کون کتنا لکھ لے گا. خیر, آفتاب اقبال کہتے ہیں کہ میں جو تاریخ لکھ رہا ہوتا تھا مجھے سوچنا تو چاہیے تھا کہ میں یہ کس ادارے کے لیے امتحان دے رہا ہوں, مقابلے کا امتحان. یعنی یہ جو تاریخ میرے مطابق صحیح نہیں ہے اس کے ذمہ دار بھی تو کہیں نہ کہیں یہی ہے نا. خیر, اس کے بعد آفتاب اقبال آگے بڑھے اور وہ میڈیا سے وابستہ ہوئے. پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بہت سے ڈرامے ڈائریکٹ کیے. وہ کیمرہ کے سامنے آنا زیادہ پسند نہیں کرتے تھے لیکن اس کے پیچھے ہی پیچھے انہوں نے کافی کام کیا. مزید یہ کہ وہ صحافت بھی کرنے لگے, بہت سے اخبارات کے لیے وہ لکھنے لگے. اس مقابلے کے امتحان میں انہیں یہ ضرور پتہ چل گیا, انہوں نے جب ایسے لکھا اس میں ان کے 50 میں سے 43 نمبرز آئے. حالانکہ جو انگلش کا ایسے ہوتا ہے کم از کم اس سٹیج پہ جا کے وہ بہت مشکل ہوتا ہے اور اس میں لوگوں کے بہت نمبرز کٹتے ہیں. اور یہ انہوں نے مزاحیہ مضمون لکھا تھا. یہاں سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ اچھے سے مزاحیہ کانٹینٹ جو ہے وہ ترتیب دے سکتے ہیں. تو انہوں نے اخبارات میں بھی اسی حوالے سے لکھنا شروع کیا, انگلش میں بھی لکھنا شروع کیا. تو یہ آفتاب اقبال صاحب کی کچھ کہانی رہی. اب مزید آگے بڑھنے سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد لوٹ کر آتے ہیں. ایسا کر لیں ارسلان؟ جی بالکل, ایسا کر لیا جائے. آفتاب اقبال صاحب کی کہانی ہم آپ کو سنا رہے ہیں اور زیادہ تر عمر بھائی ڈومینیٹ کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. اور چونکہ آفتاب اقبال صاحب عمر بھائی کے انتہائی سے زیادہ فیوریٹ اینکر ہیں, اسی لیے آج میں نے کہا ہے کہ ہم آفتاب اقبال صاحب کی کہانی آپ کی زبانی سنیں گے. تو ایک بریک شامل کرتے ہیں, اس کے بعد آتے ہیں گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جاری رکھتے ہیں. جس کے بھی ساتھ رہیے, سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نئی صبح ویب ریڈیو پر. پروگرام ہے میزبانوں کی کہانی, عمر ارسلان کی زبانی. اس پروگرام میں آج آپ کو جو کہانی سنائی جا رہی ہے وہ ہے آفتاب اقبال, پاکستان کے ایک مائنہ اینکر کی, اور بیان کر رہے ہیں ہمارے عمر بھائی. تو اوور ٹو یو عمر بھائی, آگے کیا ہوا؟ جی ہاں ارسلان, ویسے وقت کس طرح سے بھاگے چلا جاتا ہے. یعنی ابھی تو پروگرام کا آغاز ہوا تھا, ابھی میں نے دیکھا ہے تو کافی وقت گزر گیا, اس لیے مجھے اب کافی چیزیں جو ہے ان کو اسکپ کرنا پڑ رہا ہے. بہت زیادہ وقت گزر گیا, اس لیے ہم آفتاب اقبال صاحب کی جو سیاست ہے یا جو صحافت ہے اس پر کچھ کم گفتگو کریں گے یا اس کو اسکپ کرنا پڑ رہا ہے. یعنی وہ کس کس ادارے سے وابستہ رہے. اچھا, سیاست میں باقاعدہ طور پہ تو انہوں نے کوئی الیکشن نہیں لڑے, حالانکہ ان کے والد بھی الیکشن لڑ چکے, ان کی والدہ بھی الیکشن لڑ چکی. لیکن آفتاب اقبال ویسے کسی کے مشیر یا اسی طرح سے کیبنٹ کا حصہ ضرور رہے ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں, فٹافٹ ہم ان کے ٹیلی ویژن کے سفر کی جانب جاتے ہیں. اور چونکہ وہ میزبان ہیں اس لیے اب ہمیں فوکس کرنا ہوگا ایسے شوز پر کہ جس میں انہوں نے میزبانی کیا ہے. تو آفتاب اقبال کا جو باقاعدہ طور پہ پہلا شو آیا وہ تھا پنچ لائن, جو کہ ARY ڈیجیٹل پر پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں چلا. اس وقت میڈیا کو کافی آزادی دی گئی تھی, لیکن یہ اتنا بھاری شو تھا کہ محض اس کی 4 ایپیسوڈ چلی اور اس کے بعد اس شو کو بین کر دیا گیا. پھر انہوں نے ایک اور شو شروع کیا جو کہ حسب حال تھا, اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں. یعنی دنیا نیوز کو انہوں نے جوائن کیا, اور جب جوائن ہی کیا تو تب ان کی جو تنخواہ تھی وہ 1 مہینے کی 5 لاکھ روپے انہیں بتائی گئی کہ 5 لاکھ روپے ملیں گے. لیکن اچانک ہوا کچھ یوں کہ جب انہوں نے جوائن کر لیا دنیا نیوز کو, ابھی دنیا نیوز لانچ نہیں ہوا تھا, ان کے شو کا آغاز نہیں ہوا تھا, تو انہوں نے ان سے کہا کہ ابھی تو آپ کو 2.5 لاکھ ملیں گے. انہوں نے کہا آپ نے مجھے 5 لاکھ بتائے تھے, 2.5 لاکھ کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھیے ابھی آپ کو 2.5 لاکھ میں ہی کام کرنا ہوگا, بعد میں دیکھ لیں گے, ابھی شو کا آغاز ہی نہیں ہوا. تو جس پر آفتاب اقبال نے ذرا غصے میں آ کے کہا, آپ ان کے کیریکٹر سے تو آگاہ ہی ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہوئی ہے, کہ دیکھیے میرے پاس 2 ہونڈا سیوک ہیں, ایک میرے پاس ایک میری بیگم کے پاس, اور آپ مجھے صرف 2.5 لاکھ روپے مہینہ دیں گے. انہوں نے کہا چوں کرو یا چراں, ملیں گے تو آپ کو اتنا ہی. آفتاب اقبال اسمارٹ تو تھے, انہوں نے کہا میں بعد میں پورے کر لوں گا, ابھی دیکھتے ہیں. اس وقت یہ تھا کہ پاکستان میں چونکہ نشریات کا آغاز نہیں ہوا تھا, لیکن وہ لائیو جاتے تھے بہت سے ممالک میں اس وقت, یعنی ٹیسٹ کر رہے تھے اپنی ٹرانسمیشن کو, اور اس میں صومالیہ ہو, فرانس ہو, ایجپٹ ہو, وہاں پر براہ راست اپنی نشریات نشر کر رہے تھے. اس میں انہوں نے لائیو ٹریننگ دینے کا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز کیا, کیونکہ آفتاب اقبال کے پاس کافی ایکسپیرینس تھا.
PTV न्यूज का भी था, जो मॉर्निंग न्यूज शोज होते हैं उसमें सबसे पहला जो शो है वो आफ्ताब इकबाल ने कर रखा था, इसलिए उनको आइडिया था लाइव ट्रांसमिशन का। उनके जो पहले शागिर्द थे वो मुनीब फारूक थे। मुनीब फारूक आप सब जानते हैं कि नजम सेठी के साथ शो करते रहे, उसकी वजह से काफी शोहरत रखते हैं, शोहरत तो और भी कुछ मामलात की वजह से रखते हैं। खैर अभी आप इसी पर गुजारा कीजिए। तो मुनीब फारूक क्योंकि पेशे के एतबार से वकील भी थे, इसलिए उन्होंने बड़ी जल्दी चीजें पिक की और बहुत जल्दी उन्होंने सब कुछ समझ लिया। यहाँ पे वो टाइम मैनेज करना सिखा रहे थे कि किस तरह से आपने टाइम मैनेज करना है अगर 30 मिनट का शो है वगैरह वगैरह। फिर ऐसा हुआ कि हस्बे हाल का आगाज हो गया और पहली चंद इकसात के बाद ही आहिस्ता आहिस्ता ये शो जो है अपनी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा। और आफ्ताब इकबाल को अब महीने के 5 लाख तो मिल ही रहे थे, लेकिन जैसे उनका शो हिट हुआ तो दुनिया न्यूज के जो ऑनर हैं मियां आमिर साहब उनके पास पहुंचे और उनसे जाकर कहा कि देखिए मेरे साथ ये ज्यादती हुई थी, मुझे कहाँ 5 लाख गया था लेकिन मुझे 2.5 लाख रुपए मिले। वो जरा मुस्कुराए, उन्होंने हिसाब किताब कराया, 19 लाख रुपए थे जो कि आफ्ताब इकबाल को दिए जाने थे और नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि ठीक है आपको ये मिलेंगे और फिर एक साथ में उनको 19 लाख रुपए दे दिए गए। 19 लाख रुपए अगर आजकल के दौर में किसी को एक साथ मिल जाए उमर भाई, तो वो अपनी शादी कर सकता है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत कुछ कर सकता है। खैर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन और गुजरे, आफ्ताब इकबाल दोबारा से गए और जाकर कहा 5 लाख में गुजारा नहीं होता। उन्होंने कहा तो फिर कितने? उन्होंने कहा कम से कम 10 तो होने चाहिए, जिस पर इनको 8 लाख रुपए जो है वो दिए गए महीने के। अच्छा, 5 से डायरेक्ट 8 लाख पर वो आए और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि आफ्ताब इकबाल कहते थे कि मैं कभी ये ना सुनूं कि कोई मुझसे ज्यादा पैसे ले रहा है। आफ्ताब इकबाल कहते हैं कि मेरा रवैया कुछ इस तरह का होता था कि कभी मेरी सैलरी लेट हो जाती तो मैं फौरन से उनके पास जाता, दुनिया न्यूज की मैनेजमेंट के पास, कि मेरी सैलरी कहाँ है। तो मुझे बताते कि ये मसाइल हैं, ऐसे हैं, इसलिए 4-5 दिन डिले हो गई थी, लेकिन अभी हमने अकाउंटेंट को कहा है कि आपके पैसे दे दें। कम से कम 2-3 दिन तो हो गए हैं जब से हमने उन्हें कहा है। आफ्ताब इकबाल कहते हैं कि हो गए 2-3 दिन, 1 मिनट रुक जाए। फौरन से उनका फोन नंबर उठाते कहते मैं अभी कॉल करके पूछता हूँ, जिसमें उन्हें समझाया जाता है कि रुक जाइए, वो भी हेड ऑफ अकाउंट्स हैं, इसलिए आप ऐसा ना कीजिए। यानी इस तरह से आफ्ताब इकबाल कहते हैं कि मैं उस वक्त रिएक्ट कर रहा होता था बहुत सी चीजों पे। फिर हुआ कुछ यूं कि आफ्ताब इकबाल को किसी ने बताया कि जियो में एक मॉर्निंग शो होता है और उसकी जो होस्ट है वो महीने के 15 लाख ले रही हैं। बस फिर आफ्ताब इकबाल ने ना आओ देखा ना ताओ और फिर से पहुंचे और कहा कि अब मुझे 15 लाख ही चाहिए। यानी आफ्ताब इकबाल साहब शुरू से ही लड़ाका तैयार है। जी हाँ बिल्कुल, वो तो हम उनके बचपन को डिस्कस कर ही रहे हैं। 15 लाख रुपए और बाद में ये भी दिए जाने लगे। उसके बाद आफ्ताब इकबाल का एक मसला हो गया, यानी हस्बे हाल का एक सेट है, उसमें वो चीजों को कुछ और तरह से रखना चाहते थे। वहां पर मेन डायरेक्टर नहीं, कोई और डायरेक्टर थे, वो उसको किसी और तरह से देखते थे कि इस तरह से ज्यादा मुनासिब लगेगा। कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। इस पर आफ्ताब इकबाल ने शो करने से ही माजरत कर ली कि मैं शो ही नहीं करता। और जब दुनिया न्यूज की मैनेजमेंट में से कुछ लोग इनके घर पर आए इन्हें मनाने के लिए, तो इन्होंने कहा ठीक है एक प्राडो दे दो तो मैं चलता हूँ। लेकिन इस बात को जो है वो माइंड किया गया कि ये तो भाव ताव करने लगा है, और उसके बाद इनसे कोई राबता ना किया गया और इन्होंने भी फिर दुनिया न्यूज को छोड़ दिया। उसके बाद 2 महीने तक ये बेरोजगार रहे, लेकिन 2 महीने के बाद मीर शकील रहमान की कॉल आई। उन्होंने कहा कि हमने आपका प्रोग्राम देखा है हस्बे हाल, और हमें पता है कि आप आएंगे तो आप अपनी ऑडियंस साथ लेकर आएंगे, क्या आप जियो पर काम करना चाहते हैं? अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो दुनिया न्यूज में जो कुछ हुआ इस पर आफ्ताब इकबाल कहते हैं कि मैं शर्मिंदा भी हूँ, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था, बल्कि जो ऑनर हैं दुनिया न्यूज के उन्हें कहना चाहिए था कि भाई पास आ जाओ और इस तरह की हरकतें करोगे तो मैं लगाऊंगा तुम्हें दो। और वो कहते हैं कि वो मुझे इस तरह से कहते भी होते थे मजाक में कि क्या हो जाता है तुम्हें। बहरहाल उन्होंने फिर जियो न्यूज ज्वाइन किया और खबरनाक का आगाज हुआ। और खबरनाक में जब उन्होंने बताया कि भाई मैं तो 15 लाख लेता हूँ, तो एक मरतबा तो जियो की इंतजामिया भी हैरान हुई, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है 15 लाख। जब मीर शकील रहमान के बेटे आए लाहौर तो उन्होंने कहा कि आपका शो बहुत अच्छा होता है, आपको किसी किस्म का मसले का सामना तो नहीं है। आफ्ताब इकबाल ने कहा कि मैं अंडर पेड हूँ। उनका आप कितना ले रहे हैं? उन्हें नहीं पता था कि इनको नहीं पता। उन्होंने कहा बस मैं 1.5 मिलियन ले रहा हूँ। उन्होंने कहा आप पहले से ही ओवर पेड है। खैर आफ्ताब इकबाल ने अभी जियो में 10 ही दिन गुजारे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पैसे बढ़ाइए और कम से कम 25 लाख होने चाहिए। अब शो का आगाज हो गया था और शो काफी हिट भी जा रहा था, इसलिए जियो की इंतजामिया ने उनके पैसे बढ़ा दिए और 25 लाख कर दिए। बढ़ते बढ़ते आफ्ताब इकबाल के शो को शोहरत मिलती रही और उनकी पेमेंट भी इस तरह से आगे बढ़ती रही और वो 65 लाख रुपए एक महीने के लेने लगे। इतनी ज्यादा उनकी सैलरी थी
اور اس کے بعد بول نیوز نے انٹری ماری اور بول نیوز نے بہت نقصان پہنچایا جیو نیوز کو. جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں بہت اینکر ان کو چھوڑ کے جانے لگے. اس پر آفتاب اقبال نے یہ کہا کہ دیکھیے چینل کے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں تو اس لیے آپ ایسا کیجئے کہ آپ کے مقابلے کا بالکل بھی وہ چینل نہیں ہے. 92 نیوز نسبتاً چھوٹا چینل ہے, آپ مجھے وہاں شو کرنے کی اجازت دے دیجئے. میں ایک دن میں 3 ایک ساتھ وہاں کی ریکارڈ کرا دوں گا, وہ مجھے 20 لاکھ روپے دے دیں گے. میرا کروڑ تو پورا نہیں ہوتا لیکن آپ مجھے پے نہیں کر سکتے, وہاں سے کچھ پیسے آ جائیں گے تو اس طرح سے کر لیجئے. جس پر اس وقت انہیں اجازت دے دی گئی, لیکن بعد میں انہیں بھی یہ لگتا تھا جیو کی مینجمنٹ کو کہ شاید اس شو نے اتنی زیادہ شہرت کہاں حاصل کرنی ہے. لیکن ان کا جو شو حماقتیں ہیں اس کی 65 ایپیسوڈز ہیں وہ بھی بہت ہٹ ہو گیا. جیسے وہ شو ہٹ ہوا تو پھر ان سے کہا گیا کہ نہیں آپ اس شو کو نہ کیجیے اور آپ صرف خبرناک تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھیے. آفتاب اقبال نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا دیکھیے باقی لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں, اب عامر لیاقت بھی ساتھ میں کسی اور چینل پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ مثال آپ کی دیتے ہیں, حامد میر بھی ایسا کرنا چاہ رہے ہیں, بعد میں نجم سیٹھی بھی ایسا کہیں گے, باقی لوگ بھی آپ کی مثال دیں گے, تو اس لیے آپ نہ کیجیے. لیکن آفتاب اقبال کی وہاں پر نہیں بنی اور انہوں نے 92 نیوز چھوڑنے کی بجائے جیو نیوز کو ہی الوداع کہہ دیا. اس کے بعد عمر بھائی آفتاب اقبال صاحب نے پھر ایکسپریس نیوز کو جوائن کر لیا, لکھانی صاحب کا چینل. اور اس ٹائم جو ہے وہ ایک دور ایسا بھی آیا تھا جب ابھی عامر لیاقت حسین صاحب فکر آیا تو انہوں نے بھی جب جیو پر برا وقت آیا تھا تو 1 مہینے کے لیے ایکسپریس نیوز کو جوائن کیا تھا. لکھانی صاحب نے انہیں سہارا دیا تھا اور پھر آفتاب اقبال صاحب نے ایکسپریس نیوز جوائن کیا اور سفر شروع ہوا خبردار. ایکسپریس جب انہوں نے جوائن کیا, جیسے کہ ارسلان نے آپ کو بتایا, تو ان کی سیلری ایک مہینے کی 75 لاکھ مقرر کی گئی, جس میں 70 لاکھ ان کے شوز کے تھے اور 5 لاکھ ان کے کالم کے تھے جو کہ وہ آفتابیاں کے عنوان سے لکھتے تھے. اور یہ پیسے بھی بڑھتے بڑھتے 1 کروڑ اور بعد میں 1.25 کروڑ ان کے ایک مہینے کی سیلری ہو گئی. تو یوں آفتاب اقبال کی کامیابیوں کا سفر جاری تھا. ویسے عمر بھائی ایک بات ہے کہ آپ آفتاب اقبال صاحب کے پیسوں کا کیوں زیادہ فکر نہیں کر رہے؟ جی ہم بالکل ارسلان, مجھے بھی اس بات کا احساس ہوا ہے. ہم یہ بالکل نہیں بتانا چاہ رہے کہ جی وہ بہت زیادہ معاوضہ لیتے تھے یا پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے. بھائی اگر کوئی اتنا زبردست ہٹ شو دے رہا ہے تو یہ اس کا رائٹ بھی بنتا ہے. یعنی آفتاب اقبال نے کون سا شو ہے جو نہیں دیا ہے, اور آفتاب اقبال کا خاصا یہ ہے کہ وہ اپنے شو کے ہوسٹ بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں. جو ان کے شوز میں پیروڈی سانگز چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی وہی لکھتے ہیں. تو یہ آفتاب اقبال, یعنی انہوں نے کون سا شو نہیں کیا. حسب حال ہو, خبرناک ہو, خبردار ہو, حماقتیں ہو, خبرزار ہو, خبر یار ہو, خبر ہار ہو, محکمہ مقالیات ہو, یا پھر اسی طرح سے آگے بڑھیں تو امانیات ہو, میل باکس ہو, اسی طرح سے اور مزید شوز کی جانب جائیں تو کسوٹی ہو, اوپن مائی کیفے ہو, سارے رنگ پنجاب میں ہو. اتنے سارے شوز اور ان میں سے زیادہ تر کا اسکرپٹ آفتاب اقبال خود لکھتے, اس کی ڈائریکشن بھی آفتاب اقبال خود کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ آج کل وہ کچھ موویز پر بھی کام کر رہے ہیں, موویز بھی لکھ رہے ہیں. تو جو واقعی اتنا ٹیلنٹڈ ہو, اتنا معاوضہ تو ان کا بنتا ہے. لیکن اس کے بعد ان کی زندگی میں ایک اور چیلنج آیا. انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کو ایک انگلش چینل جو ہے اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے, کیونکہ پاکستان میں کوئی انگلش چینل اچھا نہیں ہے, تو انڈس نیوز آپ کو چلانا ہے. جس پر آفتاب اقبال نے کہا کہ میں ایکسپریس پہ شو کروں اور ساتھ میں انگلش چینل کے معاملات کو بھی دیکھوں, تو آپ ساتھ میں ایک اردو کا چینل بھی لانچ کر دیں تاکہ میں اپنا شو بھی وہاں پر لے جاؤں. اس پر آپ نیوز بھی آیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈیجیٹل چینل بھی لانچ کیا گیا, لیکن وہ کچھ زیادہ کامیاب سلسلہ نہ رہا. اور اس کے بعد پھر آفتاب اقبال نیو نیوز پر گئے, پھر ایکسپریس پر دوبارہ لوٹے اور اس کے بعد سما نیوز پر گئے. یہاں پر اب پیمنٹ آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے, اتنا زیادہ آپ کو بتا دیا. لیکن اب یہ ہے کہ آفتاب اقبال نے اپنے فارم ہاؤس میں خود سے ہی اپنا اسٹوڈیو کریٹ کر لیا تھا, اپنا سیٹ لگا لیا تھا. تو اب ایسا نہیں تھا کہ وہ مہینے کے کچھ پیسے طے کرتے, بلکہ وہ اب اپنی ایک ایپیسوڈ کے حوالے سے پیسے وصول کرتے تھے. یعنی وہ پوری ایپیسوڈ ریکارڈ کرتے تھے, اس کو ایڈٹ کرتے تھے اور پھر وہ چینل کو دیتے تھے اور وہاں سے معاوضہ لے لیتے تھے. جتنے آرٹسٹ ان کے پاس ہوتے تھے, جتنے ریسرچرز ہوتے تھے, سب کی ذمہ داری جو ہے وہ آفتاب اقبال کی ذمہ ہوتی تھی, بلکہ ہوتی ہے. جب سے ان کا شو بین کر دیا گیا اس کے بعد یہ اپنے یوٹیوب چینل پر اپنا شو اسی طرح سے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. یعنی یہ بیرون ملک موجود ہیں, وہاں سے شو کو ہوسٹ کرتے ہیں. یعنی ایک بالکل ہی اچھوتا ایک آئیڈیا ہے یہ بھی کہ وہاں سے شو کو ہوسٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ان کے آرٹسٹ موجود ہوتے ہیں. یوں اس شو کی ریکارڈنگ ہوتی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے, اور اس کے لیے ٹائمنگ کی اگر ہم بات کریں تو بعض اوقات فجر کے بعد ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ پاکستان میں اس وقت سب سے بہترین انٹرنیٹ موجود ہوتا ہے. تو آفتاب اقبال صاحب کے شوز کا جو عمر بھائی فارمیٹ ہوتا ہے وہ زیادہ تر کامیڈی ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ تفریح فراہم کرنا اور
مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے اس وقت جب 2013 کے الیکشن ہوئے تھے تو الیکشن ٹرانسمیشن میں جس طرح سے آفتاب اقبال صاحب نے جیو نیوز پر کامیڈی کا فلیور ایڈ کیا تھا ہم سب امید سے ہیں کے ساتھ مل کر، تو وہ بڑا ایک شاندار کومبو جو ہے وہ بنا تھا اور کافی مزہ آیا تھا اس ٹائم بھی. تو اس فارمیٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا فارمیٹ ہے. خاص طور پہ ہوا کچھ یوں تھا کہ پاکستان میں اسٹیج کے حالات جو ہیں وہ کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے، پنجاب میں بالخصوص. یعنی لوگ اسٹیج دیکھنا ہی چھوڑ گئے تھے، کیونکہ وہاں پر جس طرح کی کامیڈی ہو رہی ہوتی تھی وہ فیملی کے ساتھ آپ دیکھ نہیں سکتے تھے. جو اسٹیج کے آرٹسٹ تھے، جو کامیڈینز تھے، ان کے پاس روزگار نہیں تھا اور وہ اپنے بچوں کی دوائیاں لینے تک کو ترس رہے تھے. لیکن وہاں سے آفتاب اقبال نے یہ شو جب شروع کیا تو کئی ایسے کامیڈینز ہیں کہ اب جن کے بڑے ہی زبردست قسم کے گھر ہیں، بڑی اعلیٰ ان کے پاس گاڑیاں ہیں، اور ہر ٹی وی چینل ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے. اور یہ جو آفتاب اقبال کرتے تھے نا، کون زیادہ پیسے دے گا، اب ان کے ساتھ کامیڈینز بھی ایسے کرتے ہیں، یعنی جہاں سے ان کو زیادہ آفر ہو وہ چلے جاتے ہیں. اس پر ہم بالکل بھی انہیں تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے کہ بھائی ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ جہاں اسے اس کی محنت کا زیادہ معاوضہ مل رہا ہو تو وہاں چلا جائے. سب کامیڈینز بھی ایسے ہی جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ فارمیٹ تھا انفوٹینمنٹ کا فارمیٹ. یعنی آفتاب اقبال کہتے ہیں کہ میں کامیڈی کو بطور ڈگڈگی استعمال کر رہا ہوتا ہوں، یعنی اس کے بغیر اگر میں صرف علم و فضل کی باتیں کروں تو شاید ہی کوئی سنے. لوگ نہیں سنتے، لیکن میں اس کو کامیڈی کے ساتھ جب مکس کر کے لوگوں تک یہ بات چیت پہنچاتا ہوں تو تب لوگ سنتے بھی ہیں اور یوں میرا پیغام بھی پہنچ جاتا ہے اور لوگوں کی تفریح کا سامان بھی ہو جاتا ہے. جی اسلان، اب کیا کہہ رہے ہیں آپ، بریک لے لیں؟ جی، ایک میوزیکل بریک جو ہے وہ اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کو کنکلوژن کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو آپ دیجیے ہمارا ساتھ، واپس آتے ہیں میوزیکل بریک کے بعد. یہ میوزیکل بریک کافی خاص ہونے والی ہے کیونکہ گانا تو ہم شامل کریں گے، لیکن یہ آفتاب اقبال صاحب کی اپنی ہی آواز میں شامل کرنے والے ہیں ایک گانا، اور اس کے بعد لوٹ کر آتے ہیں. کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے، سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو نئی صبح ویب ریڈیو پر. پروگرام ہے میزبانوں کی کہانی، عمر ارسلان کی زبانی. میں ہوں محمد ارسلان. بات ہو رہی ہے آفتاب اقبال صاحب پر، اور عمر بھائی جو ہے اپنے فیوریٹ اینکر کی جرنی ہم سب کو سنا رہے ہیں. تو آفتاب اقبال صاحب پر تقریباً تو بات چیت ہو چکی ہے. عمر بھائی، آپ اور کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی ہاں، بس یہی ہے کہ آفتاب اقبال کی جو موویز ہیں جو وہ ڈائریکٹ کر رہے ہیں ان کا شدت سے انتظار رہے گا، اور کیا ہی زبردست ان کے شوز کے سیگمنٹ ہوتے ہیں جس میں تعلیم بالغاں جو ہے وہ میرا بڑا فیوریٹ ہے. اور اس کے علاوہ بابر ہاؤس ابھی انہوں نے. پھر یہ ہے کہ ان کا چونکہ خود بھی سیاست سے اس حد تک ضرور تعلق رہا کہ وہ مختلف لوگوں کے مشیر رہے، تو جب وہ مختلف ڈمیز کریٹ کرتے ہیں یا مختلف ڈمیز کو اپنے شو میں شامل کرتے ہیں تو ان کا جو اسکرپٹ ہوتا ہے وہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے. تو یہ آفتاب اقبال کے شو کا کچھ خاصہ ہے. مزید بھی بہت کچھ ہے جو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، لیکن وقت ہمیں گنجائش نہیں دے رہا ہے اور اب ہمیں اجازت لینا ہوگی. اس لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے. سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. یعنی جاتے جاتے میں یہی کہتا ہوں کہ ایک نصیحت کی بات کرتا ہوں، دل میں یہ ڈال رکھیے گا، سب اپنا خیال رکھتے ہیں، آپ دوسروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. جی، تو عمر بھائی چونکہ اجازت لے کر جا چکے ہیں تو میں بھی آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور عمر بھائی جب اجازت لے چکے ہیں تو میں بھی آپ سے لے لیتا ہوں اجازت. اگلے جمعے کو پھر ملیں گے ایک نئے میزبان کی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے محمد ارسلان کو محمد عمر کے ساتھ دیجیے نئی صبح ویب ریڈیو سے اجازت. اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد.